बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिचुएशन रूम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। पाकिस्तान ने भारतीय खुली जारहियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज कर दिया है, जिसके मायने हैं आहिनी दीवार। हमारे जर्री और बहादुर जवान भारत के सामने एक सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़े हैं। उसका तमाम तर गुरूर, उसका तमाम तर तकब्बुर उसको खाक में मिला रहे हैं। और आप रात भर से देख रहे होंगे कि जिस अंदाज में पाकिस्तान जवाब दे रहा है भारतीय जारहियत का, ये तो होना ही था, लेकिन ऐसा जवाब दिया जा रहा है उसके गुरूर का, उसके तकब्बुर का, कि वो अपनी आने वाली नस्लों को पाकिस्तान के नाम से डराया करेंगे। और आइंदा किसी हिंदू बनिए को ये जुर्रत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान की जानिब गंदी और मैली आंख से देख सके। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में वार किया, पाकिस्तान दिन के उजाले में जवाब दे रहा है और ऐसे ऐसे सरप्राइज दे रहा है कि आपका गोदी मीडिया सच्चाई को छुपा नहीं पा रहा, छुपेगी भी नहीं। पूरी दुनिया इसकी गवाह है कि जब हमारे DGISPR ने कहा था कि जब पाकिस्तान हमला करेगा, जब पाकिस्तान जवाब देगा, तो हमें आपके गोदी मीडिया की जरूरत नहीं होगी, उन आवाजों की जरूरत नहीं होगी जो आपके पैसों पर पल रहे हैं, बल्कि दुनिया गवाही देगी कि पाकिस्तान ने आपको कैसा जवाब दिया है। और पाकिस्तान के फतेह 1 मिसाइल ने आपको जैसा सरप्राइज किया है, आपकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। तमाम तर वो बेसिस, तमाम तर वो मिलिट्री अड्डे जहां से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, पाकिस्तान ने उनको तबाह कर दिया है। कुछ डिटेल में आपके सामने रखूंगी, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम में भी इस पे बात करेंगे। पाकिस्तान ने हलवारा एयरफील्ड को तबाह कर दिया है। उधमपुर बेस को पाकिस्तान के बहादुर जांबाजों ने खत्म कर दिया है, नीज तो नाबूद कर दिया है। भटिंडा, पठानकोट एयरफील्ड, अखनौर एविएशन, इन तमाम बेसिस को नीज तो नाबूद कर दिया है। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज, उसको भी पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। ब्यास के इलाके में ब्रह्मूस स्टोरेज साइट को तबाह कर दिया गया है। सूरतगढ़, बरनाला समेत कई एयर बेसिस और फील्ड को पाकिस्तान ने सफाई हस्ती से मिटा दिया है। भारत इस वक्त नाजरीन सख्ते के आलम में है। भारतीय मीडिया खुद बोल रहा है कि पाकिस्तान ने उसके एयर बेसिस को और उसके मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस हैं उसको तबाह कर दिया है। सच्चाई छुप नहीं रही। अभी भी कुछ देर कबल अताउल्लाह तारड़ हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर BBC से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान ने आगाज नहीं किया, पाकिस्तान ने डे फर्स्ट से कहा कि हम तहकीकात में आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत ने जाहरियत की राह इख्तियार की। पाकिस्तान ने फिर अपने सिफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए दुनिया को बताया कि हम किसी जाहरियत को परवान नहीं चढ़ाना चाहते, हम खित्ते का अमन दाव पे नहीं लगाना चाहते, लेकिन आगाज भारत ने किया है तो उसका जवाब भारत को दिया जाएगा। अब भी हम कहते हैं कि भारत बाज आ जाए। अगर भारत बाज नहीं आता तो पाकिस्तान की जानिब से ये खुला पैगाम है भारत के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी कि पाकिस्तान भी फिर अब नहीं रुकेगा। और हमारे जांबाज जिस तरह से आपको जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आपको मुंह छुपाने की कोई और जगह नहीं मिलेगी। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे तजियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर अवैध वसी हमारे साथ मौजूद हैं, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। AVM रिटायर्ड आबिद राव कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। AVM साहब, डॉक्टर सरबत रऊफ साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, IR एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया है। मैं आप सबकी इजाजत से सबसे पहले AVM रिटायर्ड आबिद राव साहब से ही बात करना चाहूंगी। AVM साहब, पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी पूरी दुनिया में साबित कर दी। पाकिस्तान ने कहा था कि अगर आपने आगाज किया तो उसका अंजाम फिर पाकिस्तान डिसाइड करेगा, एंड हाउ वेयर ये भी पाकिस्तान ने डिसाइड करना है। और पाकिस्तान ने डिसाइड किया, जवाब दिया और जवाब दिया जा रहा है। जी देखें, मोदी एक पागल जनूनी टोले को लीड कर रहा है, वो हुकूमत में बैठे हुए हैं। 2014 में जब ये पावर में आए तो इन्होंने बहुत एग्रेसिव पॉलिसी अपने उसका ऐलान किया था कि ये पाकिस्तान को हर फोरम पे, हर शोबे में, हर तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे। और जिसमें टेररिज्म इनकी स्टेटेड पॉलिसी थी कि ये बलूचिस्तान, KPK और हर उस जगह पे जहाँ पे ये बकौल उनके टेररिस्ट कैंप्स थे, उनको ज़्यादा पैसे दे के ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, अगर आप देखें इसका पावर में आना और अपना टोला बनाना, ये 1934 के हिटलर से बहुत मिलता है। उसने एग्जैक्टली यही किया था। गोदी मीडिया उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर गोबल्स के इक्विवेलेंट है। तो झूठ बात वो इस अंदाज में और इतने रेपिटेटिव करते हैं कि वो सच लगे। तो अब इन्होंने जो हिमाकत की है वो पाकिस्तान की कुव्वत का गलत अंदाज़ा लगा के
پاکستانیوں کی نیت کا غلط اندازہ لگا کے، ہمت کا غلط اندازہ لگا کے انہوں نے ان کو خیال نہیں آیا کہ پاکستان ایک ویکر سٹیٹ ہے لیکن ایک ویک سٹیٹ نہیں ہے. تو پاکستان بھی اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ ان کا منہ توڑ سکتا ہے. تو اس کا وجہ سے یہ ہمارے جو ہے ٹیسٹنگ کرتے رہتے تھے کہ ہم نرو ٹیسٹنگ میں کہیں فیل ہو جائیں، چوک جائیں یا ہم اس کو ایڈمٹ نہ کریں. تو اس دفعہ انہوں نے تھوڑی سی حد زیادہ کر دی. 2019 میں ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا اگست میں اس وقت کے کہ یہ دوبارہ ریپیٹ کریں گے، کیونکہ یہ ان کو ایک طریقہ مل گیا ہے پاکستان پہ اپنا غصہ نکالنے کا. پلوامہ کے بعد پہلگام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو یہ فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں، اپنے بندے خود مارتے ہیں، الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں اور وہ اپنے مسل فلیکسنگ پھر کرتے ہیں. تو اس دفعہ انہوں نے بڑی گریجویٹڈ وہ کی کہ پہلے ان میزائلز کو فائر کیا جو بقول ان کے مدرسے تھے جہاں پہ ٹیررسٹ کیمپس کی ٹریننگ ہوتی تھی. تو اس کے بعد انہوں نے اپنی ایئر فورس بھیجنے کی کوشش کی، اور جو 2019 میں انہوں نے غلطی کی تھی کہ سب سے پہلے آگے انہوں نے MiG 21 کر دیا تھا جو ان کا کمزور ترین جہاز تھا، وہ مارا گیا. تو اس دفعہ یہ رافیل کے ساتھ آئے، SU-30 کے ساتھ آئے، میراج 2000 کے ساتھ آئے. لیکن ٹیکنالوجی کی بہتر انٹیگریشن کے باعث پاکستان ایئر فورس نے ان کے 5 بہترین جہاز جو تھے نا وہ مار دیے. اور 1 گھنٹے کے اندر اندر اتنی بڑی شکست ان کو، میرا خیال MM عالم کا وہ دن یاد آ گیا ہوگا 7 ستمبر 1965 کا، جب عالم نے ایک مشن میں ان کے 5 جہاز گرائے تھے. ایسی کئی مثالیں ہیں جو 65 سے چلی آ رہی ہیں، دے آر لیگیسیز. اب اس کے بعد اس نے رافیل گراؤنڈ کر دیا. رافیل دنیا کے بہترین جہازوں میں شامل ہوتا ہے. اس کے ویپنز، اس کے ریڈارز اور اس کے جو پروٹیکٹیو الیکٹرانک وارفیئر والے سویٹس ہیں وہ موسٹ ماڈرن ہے. لیکن اگر آپ استعمال صحیح نہ کریں تو آپ چھری سے اپنا ہاتھ بھی کاٹ سکتے ہیں، اور وہ ہوا. تو اب ان کی سچویشن یہ ہے کہ پچھلے 4 دن سے ان کی ایئر فورس گراؤنڈڈ ہے. وہ آ نہیں رہے، پاکستان سے 150-200 میل کے فاصلے پہ رکھی ہوئی ہے. اور یہ پھر انہوں نے اسرائیل کی ٹیکنالوجی جو ڈرونز میں تھی اس کو ایک ایک کر کے ٹیسٹ کیا. اس میں بھی یہ ناکام ہوئے بیکاز وہ اچیو نہیں کر سکے جس کے لیے انہوں نے فائر کیے تھے. اب تیسری چیز جو تھی وہ یہ، کل میں دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا جی ہم اپنا بحری بیڑا جو ہے جس میں ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے، تو میں بہت خوش تھا کہ اب پاکستان نیوی کو بھی موقع ملے گا، پاکستان ایئر فورس کو بھی ایک ہائی پرائز ٹارگٹ مل رہا ہے. بیکاز ان کی ہمت نہیں ہے کہ 300 میل سے نزدیک لائیں، اور یہ لائے تو یہ بھی رافیل والا ان کا ہوگا انجام. بیکاز یہ پہلی دفعہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو کسی جنگ میں استعمال کریں گے. تو ان کا جو ان پروفیشنل ایٹیچیوڈ ہے اس میں یہ وہ بھی صبح کی ہوگی ان کی. تو یہ پہلے لائے تھے 22 اپریل کے بعد، پھر 3 دن کے بعد واپس لے کے بہانہ بنا کے کہ اس میں آگ لگ گئی تھی، ٹیکنیکل ریزن تھی. اب کل انہوں نے کراچی کو تھریٹن کرنا تھا. تو بہت اچھی بات ہے یہ آئیں، کراچی کے نزدیک آئیں اور مقابلہ کریں. پاکستان کے پاس نہ صرف یہ بہت ٹارگٹ ریچ انوائرمنٹ ہوگا نیوی اور ایئر فورس کے لیے، بٹ پاکستان کے پاس ایک اور آلٹرنیٹ ٹارگٹ ہے کہ اگر یہ کراچی کو ہٹ کرتے ہیں تو کانڈلا کمپلیکس ہماری رینج میں ہے جس میں ان کی بے تحاشا آئل انسٹالیشنز ہیں. تو ٹٹ فار ٹیٹ کرنے کا بہترین موقع ہے. یہ ایک بیوقوف ٹولے نے جو انڈین گورنمنٹ میں مسلط ہے اور سپورٹڈ بائی دیئر میڈیا، انہوں نے انڈین قوم کا بہت بڑا نقصان کروا دیا ہے. بے تحاشا کیجویلٹی. آپ بڑا محتاط اور دھیمے لہجے کے مالک اس لیے آپ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک جنونی پاگل کے ہاتھ میں بھارت کی جو ہے نا وہ ساری سربراہی چلی گئی ہے، جس کو یہ خود نہیں پتا کہ وہ پورے خطے کو اس لپیٹ میں لے رہا ہے. میں ڈاکٹر سرور صاحبہ کو اس میں شامل گفتگو کروں گی. ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح سے ابھی ایوم صاحب نے فرمایا کہ ہم نے ان کے 5 جو ہے وہ رافائل جس پہ ان کو بڑا تکبر، بڑا غرور، بڑا مان تھا، سر کا تاج سمجھتے تھے، ہم نے وہ زمین پہ مار گرائے ہیں. تھوڑا اس سے آگے بڑھ کر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ان کے سامنے والے سارے دان توڑ دیے ہیں. اب ان کو جو ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب انہوں نے جانا کہاں ہے. جس طرح DGI ایسپیر نے کہا کہ جب ہم وار کریں گے تو پوری دنیا میں اس کی گونج ہوگی. انٹرنیشنل میڈیا میں جو پاکستان نے وار کیا ہے اپنے دفاع میں، اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے، پورا انٹرنیشنل میڈیا آج اس کی گواہی دے رہا ہے. جی بالکل، آپ نے بالکل درست کہا. اور آج ایک ایک بچے کا جوش و جذبہ یہاں ہے. ہم نے
اپنے میڈیا پہ دیکھا، ہم باہر جب گھر سے نکل رہے ہیں تو ہم نے لوگوں کو دیکھا، ایوری ون از ہیپی. یہ ساری آن گراؤنڈ سچویشنز ہیں اور ڈیفینیٹلی ہماری پوری سپورٹ جو ہے وہ اس وقت پاکستانی افواج کے ساتھ ہے. اور الحمدللہ ہم نے نہ صرف پہلے دن سے لے کر ابھی تک ہم انٹرنیشنلی یہ ثابت کرتے آ رہے ہیں کہ ہم ایک امن پسند قوم ہیں. ہم وار نہیں چاہتے. ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ہمارے بارہا منع کرنے کے باوجود بھی جب انڈیا باز نہیں آیا، ہم نے بارہا اس میسج کو انٹرنیشنلی پہنچایا کہ ہم ہرگز جنگ نہیں چاہتے، ایسکلیشن نہیں چاہتے. لیکن اب میرے خیال میں آہستہ آہستہ یہ بات دنیا کو سمجھ میں آ چکی ہے کہ ہم ایک پرامن ملک ہیں، اور اگر ہمیں کوئی پرووک کرے گا تو ڈیفینیٹلی ہمارا یہ رائٹ ہے یونائٹڈ نیشنز آرٹیکل 51 کے تحت کہ ہم اپنے دفاع کریں. اور جہاں سے ہم پہ یہ اٹیک کیے جانے کی برے پلان بنائے جا رہے ہیں، ہمارا یہ پوری طرح سے ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. تو پاکستان کا اس وقت نہ صرف انٹرنیشنلی ایک بہت اچھا امیج کنوے کیا گیا ان جوابی کارروائیوں سے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ہم ایک کمزور ملک نہیں ہیں. بیکاز کمزوری سمجھنا، آپ کی خاموشی کو، آپ کے پرامن رسپانس کو کمزوری سمجھنا، یہ ایک بہت بڑی خطا ہے اور ایک بہت بڑی غلطی ہوگی آپ سے. آپ نے ہمیں للکارا، ہم نے آپ کو جواباً پھر سے کہا کہ اگر آپ ایک اطمینان سے اور پرامن طریقے سے، پر ڈیفینیٹلی پہلے دن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا رات کے اندھیرے میں آتا ہے اور کوئی نہ کوئی کارروائی جو ہے وہ جوابی کارروائیاں الحمدللہ ہم نے سب کی سب اتنی سکسیسفل ماشاءاللہ اور اتنی کامیابی سے ہم نے یہ جواب دیے. اور ہم نے دونوں طرح سے انٹرنیشنلی بھی اپنی سٹینڈنگ کو برقرار رکھا، اور ایک ملک میں ایک جو اپنے ہمارے ایک وطن عزیز کی خاطر جو بھی ہم سے ہماری اس وقت ریکوائرمنٹ ہے، ہم نے وہ بھی ساتھ ہی ساتھ فلفل کی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بفٹنگ رسپانس تھا، اور الحمدللہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے تاحال ہماری جتنی بھی کارروائیاں ہیں. یہاں پر میں آپ کو روکوں گی، ایک بڑی امپورٹنٹ بات بھی آپ سے، اس سے بھی آپ کی رائے لوں گی، لیکن میں ڈاکٹر اویس صاحب کو ذرا شامل گفتگو کر دوں. ڈاکٹر صاحب، پاکستان نے جس طرح سے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچی ہے تو اب ان کی ہوش ٹھکانے آ رہے ہیں، اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اگر کشیدگی میں اضافہ نہیں کرے گا تو ہم بھی نہیں کریں گے. لیکن بات یہ ہے کشیدگی کو اسٹارٹ کس نے کیا؟ ایک طرف وہ ایکسیلریٹ کر رہا ہے، دوسری جانب وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ڈیفینسو موڈ میں ہے. یہ ڈرامہ تو نہیں چلے گا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں، جو ایسکیلیشن کو آغاز کرنا ہے اس کی ایکنالجمنٹ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ وائس پریزیڈنٹ ہیں جی، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کا جو آغاز ہے وہ بھارت نے کیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ تو اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ بھارت نے جو ہے وہ ایک اس کا آغاز کیا، اور اس وقت آغاز کیا کہ جب پاکستان نے اس پہلگام انسیڈنٹ کے حوالے سے ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی بات کی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی پاکستان جو ہے وہ اس میں شامل ہو، بلکہ کہا کہ کسی تھرڈ پارٹی سے اس کی انویسٹیگیشن کروائیں، اور جو بھی اس کے رسپانسبل ہوں ان کو اس کے جو بھی کوئی سزا بنتی ہے وہ سزا دی جائے. لیکن بھارت نے جو ہے وہ یہ اس کو ایک ایکسکیوز بنا کے یا اس کو ایک جواز بنا کے انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو وہ کیا. اور یہ کنسسٹنٹلی، جیسے ابھی بات کر رہے تھے ہمارے ایک پینلسٹ کے، 2014 سے جب مودی اقتدار میں آیا اس وقت سے لے کے جو اکھنڈ بھارت کا جو نظریہ تھا، اپنی پارلیمنٹ کے اوپر ایک نقشہ نصب کیا، اور اس نقشے کے اندر جو ایکسپینشنسٹ جو ڈیزائنز تھے، جو اکھنڈ بھارت کا جو میپ تھا، جس کے اندر بنگلہ دیش شامل ہے، جس کے اندر پاکستان شامل ہے، جس کے اندر میانمار شامل ہے. اس کا مطلب ہے کہ پوری ریجن کے اندر ایک امپیریلزم اور ایک کولونیلزم کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ اس میں ریفلیکٹ ہوا. اور اس کے بعد سے لے کے کنٹینیوسلی بھارت کی طرف سے ایسے جو ہے وہ سٹیٹمنٹس آتے رہے. کنٹینیوسلی انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ گھس کے ماریں گے، گھر میں جا کے ماریں گے. اس سے پہلے ایک میزائل پاکستان کی حدود میں آ کے گرا، اور ملٹیپل ٹائمز پاکستان کو جو ہے وہ پرووک کیا. پاکستان نے کنسسٹنٹلی اپنی ایفرٹس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پہ، اپنی اکنامک پروگرس پہ اور گلوبلی اپنا رول پلے کرنے میں لگائی. لیکن بھارت نے جو ہے وہ اس
واقعے کو بنیاد بنا کے جو ہے وہ پرووک کیا ہے، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس نے جو ہے وہ کشمیر میں وہ آرٹیکل 370 ختم کر کے نارملسی قائم کر دی ہے. لیکن اصل بات جس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے پہلگام کا جو انسیڈنٹ ہے اس کو کنڈیم کیا، وہ کنڈیمنیبل ہے، لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ اصل ایشو پہلگام نہیں ہے، اصل ایشو جموں کشمیر کا ایشو ہے. اور جب تک یہ جموں کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا، 80 سال ہو گئے یہ حل نہیں ہوا، اور یہ 80 سال مزید چلتا رہے گا کہ اگر یہ اس مسئلے کو سالو نہیں کرتے. اور وہ یہ سمجھتا ہے مودی کہ اس نے جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا اور وہاں پر انٹرنل ریزسٹنس کوئی نہ ہو. وہ ریزسٹنس کیسے نہ ہو؟ وہاں 1 لاکھ جو ہے وہ لوگ شہید کر دیے گئے، 10,000 خواتین جو ہیں وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، 1 لاکھ بچے ایسے ہیں جو یتیم ہو گئے، 20,000 سے زائد خواتین ایسی ہیں جن کا ریپ کیا گیا، 10,000 کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کا فیک انکاؤنٹر میں ان کو قتل کر دیا گیا، 1.5 لاکھ سے زائد ایسے لوگ ہیں جو کشمیری جو بیہائنڈ دا باز رہے ہیں، جو ورسٹ اوکیپیشنل فورس ہے، UAPA وہاں پہ موجود ہے، PSA وہاں پہ موجود ہے، آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ وہاں پر موجود ہے. 35 سال سے ہیومن رائٹس واچ کہہ رہی ہے، 35 سال سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے، 35 سال سے ہیومن رائٹس کونسل اور انٹرنیشنل ادارے وہاں کنسرن شو کر رہے ہیں اور اس ہیومن رائٹس ابیوزز کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. وہاں کی جو معاشی صورتحال کی اگر آپ دیکھیں، جس کو کہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کر کے ہم نے وہ ختم کر دیا، وہاں سب سے مطلب جو ہے وہ جو ان امپلائمنٹ کی جو ریشو ہے وہ 21% ہے. وہاں سیاحت انہوں نے ختم کر دی، وہاں ہارٹی کلچر انہوں نے ختم کر دیا، وہاں سیب کی انڈسٹری انہوں نے ختم کر دی، وہاں زعفران کی انڈسٹری انہوں نے ختم کر دی. تو اگر آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو اس روٹ کاز کو ایڈریس کریں. یہ ساری جو چیز فلیئر اپ ہوئی ہے یہ اسی روٹ کاز کو ہوا ہے. 2001-2 میں جب سٹینڈ آف ہوا تو وہ بھی اسی بات پہ وہاں جا کے مذاکرات جب شروع ہوئے تھے کہ یہ ایک سٹینڈ آف ہوگا اور یہاں سے مذاکرات شروع ہوں گے اور اس مذاکرات میں جو اس کی روٹ کاز ہے اس کو ایڈریس کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسکیلیشن اس طرح بڑھتی رہے گی کہ جب تک کہ اس کی روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. AVM سر بڑی اہم نقطہ اٹھایا ہے ڈاکٹر اویس بن وسی نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی یہ مسائل ہم دیکھ رہے ہیں، جو پہلگام واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی سر میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ تقریباً 35 سے 38 سال کے دوران 8واں یہ موقع ہے کہ جب 2 نیوکلیئر پاور ایک دوسرے کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہوئی ہیں، اور مسئلہ پھر وہی ہے مقبوضہ کشمیر. یہ وہ مسئلہ ہے سر جو کہ سب سے تاریخ کا پرانا ترین مسئلہ ہے جس کا ابھی تک حل نہیں نکالا جا سکا. پھر بات وہیں پر آتی ہے کہ خطے میں فلیش پوائنٹ کا جو اصل مرکز ہے وہ یہ مسئلہ ہے. جب تک یہ حل نہیں ہوتا یہ مسائل اسی طرح آگے چلتے رہیں گے. تو دنیا کو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیے، دنیا اس وقت توجہ دے گی جب پاکستان کی اپنی کوئی کشمیر پالیسی ہوگی. انفارچونیٹلی ہماری کوئی کشمیر پالیسی نہیں ہے. پاکستان کو چاہیے کہ اب جب کہ بھارت کی حماقت سے یہ ایشو دوبارہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے، انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کر کے سسپینڈ کر دی ہے. ہم نے سملا ایگریمنٹ کی یہی دھمکی دی کہ سسپینڈ کریں گے. سملا ایگریمنٹ جب 72 میں ہوا تھا تو کشمیر کو ہم نے ملٹی لیٹرل سے بائی لیٹرل ایشو پہ ریڈیوس کر دیا تھا. 72 کے بعد سے لے کے اب تک ان 53 سالوں میں انڈیا نے آپ کی ہر کشمیر ٹاک کو سٹال کیا ہے. آپ اب اعلان کریں کہ آپ نے کشمیر کی کیا قیمت رکھی ہے. کیا آپ جنگ کے ذریعے لے سکتے ہیں؟ لے لیں. آپ کیا جنگ کے ذریعے نہیں لینا تو آپ سفارتی پوزیشن اپنی اتنی اسٹرانگ کریں کہ دنیا آپ کو سپورٹ کرے. ورنہ رشیا نے پہلے آپ کی قرارداد ویٹو کی ہے یون سیکورٹی کونسل میں، اب شاید امریکہ بھی کر دے. آپ دیکھیں، یہ ہم ریٹورک ایک بیان کیے جا رہے ہیں کہ کشمیر کشمیر کشمیر. آپ نے کیا کیا ہے کشمیر کے لیے؟ ہم ضیاء الحق کے پورے 11 سالوں میں اس کو بھولے رہے، کوئی نہیں کیا. پھر یہ مجاہدین فارغ ہوئے کہ یہاں سے وہ ہم نے وہاں گئے تو جب 9/11 ہوا انہی مجاہدین کی ایکٹیویٹیز کو انہوں نے ٹیررزم سے ایکویٹ کر دیا. دنیا نے ان کا بیانیہ مان لیا. ہم پھر ڈیفینسو پہ چلے گئے. کارگل واز آر لاسٹ اٹیمپٹ، لیکن وہ بھی ہاف ہارٹڈ تھی، وہ نہیں کامیاب ہوئی، کشمیر آزاد نہیں ہوا. آج آپ نے کشمیر کی پالیسی پہ ایک سٹینڈ لینا ہے کہ ہم نے ہر قیمت پہ کشمیر کو آزاد کرنا ہے، کہ آپ کو چاہے پاکستان کا وجود خطرے میں ڈالنا پڑے. وہ انڈیا نیوکلیئر ہے، آپ نیوکلیئر ہے، تو کیا آپ 80 لاکھ کشمیریوں کے لیے 25 کروڑ عوام کی زندگی بھی داؤ پہ لگائیں گے؟ اگر لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے تو کریں آپ، ورنہ آپ کوئی اور طریقہ ڈھونڈیں. دنیا کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کشمیر ایشو سے. دنیا نے آپ کو ابھی لاسٹ ویک ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کشمیر پہ تو 1500 سال سے جنگ ہو رہی ہے. پھر اس نے کہا سینچریز اولڈ ہے، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. دیکھیے، اب جب کہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے، آپ یا تو فورس جمع کر کے ابھی اٹیک کر کے کچھ حصہ اس کا اور سیز کر لیں جس پہ آپ بارگین کریں.
1949 की जो रेजोल्यूशन है 48 का यूएन का, वो इंडिया ने इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। किस दुनिया ने आपको सपोर्ट किया है? आप अपनी पोजीशन पहले ठीक करें, डोमेस्टिकली आप स्ट्रांग हो ताकि कश्मीर को भी स्ट्रेंथ मिले, जो भारत में मुसलमान हैं हम उनको भी अच्छी तरह से स्ट्रेंथ मिले। समझते भी हैं कश्मीर के मामले पर, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। डॉक्टर अवैस साहब, सर अब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका भी कह रहा है दोनों मुल्कों से कि तहम्मुल का मुजाहरा करें, चीन की जानिब से भी पैगाम आया है, फिर उसके अलावा सऊदी अरब है, कतर है, दीगर ममालिक भी इस पर हमें खासे जो है वो चौकन्ना भी नज़र आ रहे हैं और कंसर्न भी नज़र आ रहे हैं, तुर्की समेत। क्या किसी मुल्क की इस वक्त सालिसी या इंटरफेरेंस काम कर सकती है जब ये सिचुएशन इतनी एस्केलेट कर चुकी है? देखें, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है, जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो नॉन मेंबर्स का जो इजलास हुआ और उस इजलास के बाद एक स्टेटमेंट उन्होंने जारी की, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने इसको कंडेम ज़रूर किया, लेकिन उन्होंने किसी को इम्प्लीकेट नहीं किया, ना किसी कंट्री को किया, ना किसी ग्रुप को किया। और वो जो स्टेटमेंट है वो एक बेस बन सकती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के लिए भी, कि वो अपना इजलास जो है वो समन करें और डी एस्केलेशन के लिए अपना रोल प्ले करें। माजी में ऐसा हुआ कि माजी में जब भी जो है वो कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जैसे करगिल का हुआ या 2001-2 में वो मसला हुआ, तो उस वक्त जो है वो यूएस ने इंटरवीन किया, और यूएस की इंटरवेंशन की वजह से वो एक डी एस्केलेशन हुई। और ख़ास तौर पर 2001-2 के बाद एक मुज़ाकरात का सिलसिला भी शुरू हुआ, और उसमें यह था कि जो है वो कश्मीर का मसला भी टेकअप होगा और उस मसले को जो है वो एक रिजॉल्व करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। अभी जो डिप्लोमेटिकली मैं समझता हूँ कि पूरी वर्ल्ड ने जो है वो इस पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया है और पाकिस्तान एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बात करता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बैनुल-अक़वामी बरादरी, ख़ास तौर पर ईरान ने, यूएई ने, सऊदी अरब ने मीडिएटरी एफर्ट्स की कोशिश की है, और इसी तरह चाइना ने ये कहा है कि ये बायलैटरल इसको रिजॉल्व करें, और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा उसको रिग्रेटेबल कहा है। फिर टर्की ने जो है वो अपनी सपोर्ट जो है वो दी है। तो मैं समझता हूँ कि जब यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने ये एडमिट किया है कि ये इंडिया की तरफ से ये इनिशिएट हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर आयद होती है कि जब उन्होंने ये एडमिट कर लिया है। डॉक्टर साहब, अमेरिका की जानिब से आप क्योंकि उनका जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने की भी पेशकश की ये है कि ये जो वहाँ पर एक जो जुनूनी इंसान है वो तो इस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो एक दोहरी पॉलिसी कर रहा है। अभी भी वो सोच रहा है कि वो चालाकियों मकारियों के साथ दुनिया को ये बताएगा कि हम तो डिफेंसिव मोड में जी, हमने तो जाके वहाँ दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को सबूत दिए हैं कि यहाँ पर देखें, यहाँ मासूम बच्चे थे, यहाँ पर घर में काम करने वाली औरत थी, ये हमारे मसाजिद हैं, हमारे कुरान पाक की बेहुरमती वहाँ पर की गई, उसको शहीद किया गया, मसाजिद को शहीद किया गया। 7 साल का बच्चा दहशतगर्द है, घर में खाना पकाने वाली एक खातून दहशतगर्द है। लेकिन पाकिस्तान ने तो अभी भी इंटरनेशनल नॉर्म्स का ख्याल रखा है। अभी भी पाकिस्तान ने जो है वो अपनी एक हदूद से बाहर नहीं गया है। पाकिस्तान ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है, पाकिस्तान ने उनके मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है, किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। तो ये तो चालों पे चालें चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, बात यह है कि जब ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ और पहलगाम के इंसिडेंट के बाद उन्होंने पाकिस्तान की जो सालमियत है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको ब्रीच किया। ब्रीच करने के बाद जो उसने अटैक किया, उस अटैक में जो 33 लोग जो मारे गए, जो कैजुअल्टीज हुई हैं, वो सारे के सारे सिविलियंस हैं, और उनमें से 50% या तो वो खवातीन हैं या वो छोटे बच्चे हैं, यानी 33 में से। तो इनमें से कोई एक शख्स भी वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो किसी ऐसे ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखता हो, वो किसी दहशतगर्दी की सरगर्मी में वो मुलव्वस हो। ऐसा बिल्कुल जो है वो नहीं है। उन्होंने जहाँ जहाँ पे अटैक किए, उन्होंने बावलपुर में अटैक किया, उन्होंने लाहौर में अटैक किया, उन्होंने कोटली में अटैक किया, उन्होंने मुजफ्फराबाद में अटैक किया। किसी एक जगह पे भी किसी जो है वो ऐसा जो है वो पॉइंट आउट नहीं कर सकते। और ये जो शुरू से यानी 2014 से मोदी की ये जो पॉलिसी रही है कि मोदी ने इंटरनेशनल हर फोरम में, चाहे वो G7 हो, चाहे वो G20 हो, UNGA का सेशन हो, SCO का सेशन हो, क्वाड के सेशन हो, सब में मोदी ने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि हम जो है वो टेररिज्म का विक्टिम हैं और टेररिज्म जो है वो सरहद पार से हो रही है। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप देखें कि जिसको मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया में भी जो 5 आईज हैं, जो एक ग्लोबल इंटेलिजेंस नेटवर्क है 5 कंट्रीज का, जिसमें कनाडा भी है, जिसमें US भी है, जिसमें UK भी है, जिसमें न्यूजीलैंड भी है। तो उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास क्रेडिबल एविडेंसेस मौजूद हैं कि इंडिया की स्टेट इन्वॉल्व रही है वहाँ एक सिख लीडर को कत्ल करने में, और वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं वो इंस्ट्रक्शन देते रहे हैं। वहाँ जो सफारती अमला था इंडिया का डिप्लॉयड था जो कनाडा में, उसके ज़रिए उन्होंने इंटेलिजेंस गैदरिंग की, और उस इंटेलिजेंस गैदरिंग की बुनियाद पर अमित शाह के कहने के ऊपर वहाँ जो है वो सिख लीडर को जो है वो मारा गया है। और फिर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हमारे पास
جو ہے وہ کوئی امپریشنسٹک ججمنٹ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہے، ہمارے پاس ارریفیوٹیبل ایویڈنسز موجود ہیں کہ انڈیا کے نان اسٹیٹ ایکٹرز اس میں انوالو ہیں، انڈیا کی اسٹیٹ اس میں انوالو ہے، انڈیا کی ہوم منسٹری سے وہاں سے انسٹرکشن جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں، اور پھر یہ کینیڈا تک، اور یہ اس ملک کے ساتھ رہا ہے جہاں ان کے ساتھ اچھا جو ہے وہ ایک سائزیبل بائیلیٹرل ٹریڈ ہے کینیڈا کے ساتھ، لیکن اس کو بھی اس کے شہریوں کو انہوں نے اسپیئر نہیں کیا۔ اسی طرح امریکہ میں دیکھیں کہ گرپتون سنگھ پہ جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے، اس اسیسینیشن اٹیمپٹ میں جو را کا جو آفیسر ہے وہ جو ہے وہ امپلیکیٹ کیا ہے ایف بی آئی نے، اور اس کے ساتھ جو 20 لوگ پاکستان کے اندر مارے گئے جن کی رپورٹ جو ہے واشنگٹن پوسٹ نے کوئی جو ہے وہ کسی کا اوپینین نہیں چھاپا، کوئی نیوز سٹوری نہیں چھاپی، بلکہ اپنا ایک کنسیڈرڈ ایڈیٹوریل چھاپا، اور اس ایڈیٹوریل میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ 20 لوگوں کو جو مارا گیا یہ ایک تھرڈ کنٹری میں اس کی پلاننگ ہوئی ہے، اور یہ را نے اس کو پلان کیا اور انڈیا کی پیٹرنیج کے ساتھ ہوا، اور اسی کو جو ہے وہ ایک اور ایڈیٹوریل میں جو ہے وہ گارڈین نے بھی رپورٹ کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایکسٹرنلی یعنی بھارت کی جو ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہے ایک طرف تو وہ یہ اس طرح کرتا ہے، اور انٹرنل ٹیررزم ہے، اور جو انٹرنل ٹیررزم ہے اس انٹرنل ٹیررزم میں نمبر آف انسیڈنٹس ہیں جن کو کوٹ کیا جا سکتا ہے جس میں ہندوتوا کے لوگ ملوث ہیں۔ میں اس پہ دوبارہ آؤں گی ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر سرور صاحبہ، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اتنے بے حس اور اتنے جاہل اور جنونی یہ لوگ ہیں کہ کل میں ان کا ایک انٹرویو سن رہی تھی، وہ ان کے منسٹر سے پوچھتا ہے، ایک انٹرنیشنل اینکر جو میڈیا کا، وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے جہاں پر بومنگ کی ہے بارڈر کے اس پار پاکستان پر، تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر سارے بچے اور خواتین شہید ہوئی ہیں، ان کی تصویریں سامنے آئی ہیں، تو اتنا بے حس انسان ہے کہ وہ کہتا ہے وہ ٹیررسٹ تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹیررسٹ اور ٹیررزم کی ڈیفینیشن اپنی ہے، اور جبکہ پاکستان نے انٹرنیشنل نارمز کی اور جتنی بھی مورل گراؤنڈز ہیں کبھی لوز نہیں کیے۔ پاکستان نے وہاں پر کسی بچے کو نشانہ نہیں بنایا، کسی گھر میں کام کرتی ہوئی عورت کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ یہی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ملٹری جو ان کی جگہ ہیں، تنصیبات، ان کو نشانہ بنایا ہے۔ میں اے وی ایم صاحب سوال آپ کے ساتھ رکھنا چاہوں گی، پلیز اس پہ آپ کامنٹ کیجئے گا۔ اچھا، پہلے میں بات کروں یا ڈاکٹر سربت بات کریں گی؟ پلیز پلیز۔ دیکھیے نازیہ، میں ڈاکٹر اویس کی بات کو صرف یہ کہوں گا، اٹ از اے اسٹیٹمنٹ آف دی فیکٹ۔ یہ جن ملکوں کا نام لے رہے ہیں ان میں کسی نے انڈیا کو کنڈیم کیا ہے؟ صرف یہ کہتا تھا کہ وہ سٹارٹ انہوں نے کیا تھا۔ کسی نے کہا کہ آپ نے غلط کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا۔ یہ جو ہمارے جو دوست ہیں، جو ہمارے جن کو ہم بڑا عزیز سمجھتے ہیں، جن کے ڈیفینس کے لیے ہم نے 67 وار میں پارٹیسپیٹ کیا ان کی طرف سے، جن میں 73 وار میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا، وہ ثالثی کی اگر پیش کر رہے ہیں تو انہوں نے تو آپ کو وکٹم کو اور ظالم کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا ہے۔ آپ یہ بات ہے کہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک پوزیشن انڈیا سے کم ہے، آپ کی بات کم سنی جاتی ہے، اس کی 1500 ریزنز ہیں۔ آپ اب اپنی پالیسی، اپنی جنگ آپ خود لڑیں، آپ آپ نے سٹینڈ لینا ہے۔ انڈیا اگر آپ کے چیلنج کر رہا ہے، آپ کسی سے امید کی نہ رکھیں، بیکاز اور اس دفعہ جو ہے وہ ہم بھارت کی تمام تر غلط فہمیاں انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ دور کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گی۔ پاکستان نے جتنی بھی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے تصاویر رکھی ہیں، اس میں کوئی 7 سال کا بچہ ہے، کوئی 2 سال کا بچہ ہے، کوئی بچی ہے، کوئی خاتون ہے۔ کیا یہ ٹیررسٹ تھے اور یہ اس کے نشانے پر تھے؟ کیا مساجد اس کے نشانے پر تھی؟ پھر آپ نے ننکانہ صاحب میں بھی ایسے مقامات کو نشانہ بنایا جس کے بارے میں کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ انتھنکیبل ہے، ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر امرتسر میں آپ نے وہاں پر میزائل داغ کر یہ کہا کہ پاکستان اس میں انوالو ہے تاکہ سکھوں کے اندر ایک بددلی پیدا کی جا سکے، وہاں پر بھی زوردار تھپڑ آپ کے منہ پہ لگا، وہاں سے بھی آپ کو کوئی آشرواد نہیں ملی۔ بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جیسے اب نے تو فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کی، اور پریس کانفرنس جو رات کو ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی انہوں نے بھی کی، ہماری جو سول لیڈرشپ ہے وہ بھی ہے، اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کو بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ بلکہ میں العربیہ کو سن رہا تھا تو انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کے ایکسٹرنل منسٹر بھی رہے ششی تھرور، تو ان سے بھی سوال پوچھا کہ اس میں کوئی ایک بھی جو ہے وہ ایسا تھا کہ جو نان سویلین اور جس کو مارا تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اس لحاظ سے تو یہ بات تو ایک اسٹیبلش ہے کہ بھارت نے جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو وہ سیل کرنا چاہتا ہے اس کی کوئی بیس جو ہے، اس کی کوئی فاؤنڈیشن جو ہے وہ نہیں ہے۔ دوسرا ود ان انڈیا دیکھیں، اس بات کو سامنے رکھیں آپ کہ انڈیا جو ہے وہ اس پروپیگنڈا کا اور اس جھوٹ کا اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے میں ثانی نہیں رکھتا ہے۔ 2020 میں ایک رپورٹ آئی
جو US ڈس انفو لیب نے جاری کی اور اس کا نام ہے انڈین کرونیکلز، اس ٹائٹل سے وہ رپورٹ چھپی، اور اس رپورٹ کے اندر جو جھوٹ کا جو انسٹیٹیوشنلائزڈ جو ڈسکورس انہوں نے جنریٹ کیا، اس میں 750 انہوں نے جعلی ویب سائٹس جو ہے وہ بنائی، اور انہوں نے تھنک ٹینکس جعلی بنائے، جعلی NGOs بنائی، اور وہ کرتے کیا تھے؟ وہ ایک تو یہ کرتے تھے کہ وہ سارا اینٹی پاکستان پروپیگنڈا جنریٹ کرتے تھے انٹرنیشنل فورمز میں، اور وہیں جعلی مبصر بن کے یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل میں انہی جعلی فیبریکیٹڈ جو ہے وہ آرگنائزیشن کے فیبریکیٹڈ تھنک ٹینکس کے طور پر، نمائندگی کے طور پر وہاں جاتے ہیں، اور وہاں یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم ٹیررزم کا وکٹم ہے اور کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے۔ تو اگر اور یہ سارا ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے وہاں سے چاہے وہ میڈیا کو جو چیزیں فیڈ کر رہے ہیں، چاہے وہ ادروائز جو اپنی اسٹیٹمنٹس جو وہ دے رہے ہیں، وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ کوئی آج کی کوئی یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے، کوئی اس حوالے سے نہیں، وہ پہلے سے جو ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ڈسکورس جو ایک فیبریکیٹڈ ہے اور ایک ایسا ہے جس کی کوئی بیس نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے وہ کرتے رہے، اور آج جب ایسا موقع آ گیا کہ جب ان کے پاس جو ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ جس کی بیس پر وہ بتا سکیں کہ آخر انہوں نے ایک ملک کی سوورنٹی کو کیسے چیلنج کیا ہے، اس کی انٹیگریٹی کو کیسے کوشچن کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ملکوں کی بات کی، جیسے وی ایم صاحب کہہ رہے تھے، بالکل رائٹ کہہ رہے تھے کہ آئیڈیلی تو یہ ہے کہ ان کو ساتھ دینا چاہیے کہ یہ میڈیشن کے بجائے فرنٹ فٹ پر ان کو رول کرنا چاہیے، لیکن جتنے ملکوں نے بھی یہ کہا ہے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہاں جو ہے وہ ٹیررسٹ کے کیمپس تھے، یا وہاں جو ہے وہ کوئی ٹیررسٹ یا کوئی ملیٹنٹ جو ہے وہ مارا گیا ہے، بلکہ سبھی نے یہی رپورٹ کیا کہ وہاں سویلین جو ہوئے ہیں۔ تو جب اس لحاظ سے اتنا واضح طور پر یہ چیز اسٹیبلش ہے، اور پاکستان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ پاکستان اس کو رسپونڈ نہ کرے، پاکستان بنانا ریپبلک نہیں ہے، بالکل ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ایک صحیح کہہ رہے نیوکلیئر ہیں، پاور ہے، پاکستان 250 ملین لوگوں کی ایک کنٹری ہے، تو یہ ٹالریبل نہیں ہو نہیں، سکتا۔ اور بالکل جو پاکستان نے جیسا کہ کہا کہ ہم اس کی غلط فہمی جو ہے بھارت کی وہ دور کریں گے، اور کر بھی رہے ہیں، اور دنیا کی کوئی بھی سوورن اسٹیٹ اس بات کا تصور نہیں کر سکتی، اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے بچوں کو آپ نشانہ بنائیں، اس کی عورتوں کو آپ نشانہ بنائیں اور ہیلے بہانے ڈھونڈیں۔ یہ کسی بھی طور برداشت کے قابل نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل آپ کو لا اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن پاکستان نے جو کچھ کیا ہے اپنے حق کے دفاع میں کیا ہے، اور وہ کرے گا۔ اب یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید اس پہ بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔